बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम दुआ की कबूलियत और रद्द कबूलियत के बारे में बताएंगे। अक्सर लोगों का ये शिकवा होता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, और इस बात पर शिकवा क्यों रहती है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हालांकि दुआएं रद्द नहीं की जाती। आज आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, और वो कौन सी ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं की जाती, और ये कि दुआ के रद्द होने की कौन कौन सी 9 वजूहात हैं। लिहाजा इस वीडियो को गौर से सुनें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, हज़रत अली रज़ल्ला ताला अन्ह से एक शख्स ने पूछा, ए अली रज़ल्ला ताला अन्ह, मेरे कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो इस पर आप रज़ल्ला ताला अन्ह ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो ये 3 काम ज़रूर कर लिया करो। नंबर 1, गायब के लिए दुआ मांगो। गायब के लिए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। नंबर 2, जब भी दुआ मांगो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर दुरूद व सलाम भेजना मत भूलो, यानी दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। लिहाजा जिस दुआ के आगाज़ और इख्तिताम में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा तो वो दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। नंबर 3, अपनी दुआ में अपने नबी को ज़रूर याद रखा करो। लिहाजा जब भी दुआ मांगो तो उन्हें भी याद रखो। इससे अल्लाह तबारक व ताला को बेहद प्यार आता है और वो दुआ कबूल फरमाता है। नाजरीन, अहादीस मुबारक में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। लिहाजा दुआ की कबूलियत के चंद औकात आपको बताएंगे। फरमाया, पहला वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी हुई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है, और इस वक्त आंखें नींद से झूल रही होती हैं। लिहाजा इस वक्त जब कोई बंदा अपनी मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब अज़्वजल की बारगाह में खड़ा होता है, तो हदीस शरीफ में है, रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ ज़रूर सुनता है और बंदे की जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा फरमाता है। यही वो वक्त होता है जिस पर रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर आकर फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसे रिज़्क़ अता करूं, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। इस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं और रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे होते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, और जो सोए हुए होते हैं वो महरूम रह जाते हैं और परेशान होते कि रब हमारी दुआएं नहीं सुनता। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं, ना तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। दूसरा वक्त सजदे का है, यानी सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। जिस पल इंसान सजदे की हालत में होता है, इस वक्त वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम उज़्वे यानी पेशानी को अल्लाह के बारगाह में झुकाकर ज़मीन से टेक रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा और ये आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई हर एक दुआ पूरी फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में तुम अपने रब की अज़मत बयान करो और सजदे में खूब दुआ मांगो। नाजरीन, सजदे में दुआ किया करो। जो शख्स ये चाहता है कि इसकी दुआ जल्द कबूल हो जाए, और उसे चाहिए कि सजदे में जाकर अल्लाह से खूब आजिज़ी के साथ खूब दुआएं मांगे, क्योंकि बंदा अपने रब के करीब सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में होता है। तीसरा वक्त अज़ान का है। अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी कबूल हो जाती है। अज़ान वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह ताला की जानिब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। अज़ान नाम ही कामयाबी का है।
اذان دن میں 5 مرتبہ انسانوں سے کہتی ہے آئیے کامیابی کی طرف، تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، لہٰذا فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خوب تعریفیں کریں، پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے، کافروں کی ہدایت کے لیے دعا مانگیے، جہاں جہاں مسلمانوں پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں میں ہیں ان کے لیے بھی آفتیں کی دعائیں مانگیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کہ ایک طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے پر حق بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا گو رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مالک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اکتاتے ہیں۔ اول تو ہم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوئے اور جلدی سے نمٹائی، دعا میں ہاتھ پھیلا کر فوراً منہ پر پھیر لیا اور اپنے پسندیدہ کاموں میں لگ گئے، حالانکہ وہ آقا ایسا ہے کہ مانگنے والے تھک جائیں لیکن وہ دیتے دیتے نہ تھکے، تو مانگو اس سے جتنا مانگنا ہے۔ پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہے، لہٰذا بارش کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، بارش بنجر زمین کو لہلاتی ہے، سبزے سے بھر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک مخلوق کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بن کر برستی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، بارش کے وقت دعا مانگنا سنت ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے، سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سفر میں کی گئی دعا رب العزت سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے، افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شان رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو، کیونکہ روزے دار وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزے میں ایک انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا، تو جب افطار کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار میں تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ افطار کے وقت دعا مانگو کیونکہ اس وقت فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ احادیث مبارک میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم سب کو دعا ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کا اہتمام کریں پوری لگن اور عاجزی کے ساتھ، کیونکہ عاجزی رب العزت کو بے حد پسند ہے اور رونے والی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ لہٰذا اگر ہم صدقے دل سے اور رو رو کر دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا۔
آپ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے۔ وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات عوام میں بیان فرمائی اور کہا کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ بارش ہو، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا لیکن تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ اب یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے اپنے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ مجمع وہی موجود رہا، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے مجھے راضی کر لیا اور سچے دل سے معافی مانگی، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ دعا کی قبولیت کا 8واں وقت یہی ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس دن سے ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی، پھر بھی اسے معافی مل گئی۔ ہم تو امت محمد ہیں، یعنی ہم ایسی امت میں سے ہیں جس کے لیے خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، تو اللہ ہماری دعائیں بھلا کیوں نہیں سنے گا۔ 9واں وقت جمعے کے دن نماز مغرب تک کا وقت ہے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مومن جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کبھی وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ اب اس میں علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جبکہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ اکثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے قبول ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھڑی کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز شروع ہونے سے ختم ہونے تک۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام عاجز دلی خواہشات اور دعائیں قبول و منظور فرمائے، ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔